SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। हम जो इंसानों की तहजीब लिए फिरते हैं, हम सब वैशी कोई जंगल के दरिंदों में नहीं। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट, मुल्तान, पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे ज़्यादातर लेक्चर्स तो होते कानूनी इश्यूज़ पर ही हैं, लेकिन मैं कुछ सोशल इशू अगर कुछ अहम हो तो फिर मैं उस पर भी लेक्चर देता हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो नूर मुकद्दम, एक लड़की जिसको इस्लामाबाद में कत्ल कर दिया गया और कत्ल भी इस बहिमाना तरीके से किया गया कि उसकी गर्दन उसके तन से जुदा करके अलग रख दी गई, और उस वाक़े ने ना सिर्फ इस्लामाबाद के लोगों में खौफ और राज पैदा किया बल्कि पूरे पाकिस्तान में खौफ और राज पैदा किया। तो आज मैं अपने जो YouTube के मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनको इसी वाक़े के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। ये इस अहम इशू पर मेरा पहला लेक्चर है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो हक़ाइक़ बताऊँ जो इससे पहले आपके इल्म में ना हो, और ना सिर्फ हक़ाइक़ बताऊँ बल्कि एक तो मैं इस मामले के हक़ाइक़ बताऊँगा, दूसरा इस मामले की जो कानूनी हैसियत है उसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। जिसमें मुलज़म ने एतराफ़ जुर्म कर लिया उसकी क्या हैसियत है, या मुलज़म के जो वालिदैन हैं जो गिरफ़्तार हैं, और मुलाज़म और एक जो सिक्योरिटी गार्ड था जो गिरफ़्तार हैं, क्या उनको भी सज़ा इस केस में हो सकती है, क्या इस केस में दहशतगर्दी की दफ़ा लग सकती है या नहीं लग सकती। तो ये सारे मामलात आज मैं डिस्कस करूँगा, और ये भी डिस्कस करूँगा कि ये असल मामला है क्या। तो मैं अपना लेक्चर जो है शुरू करता हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आइंदा भी आपको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। नाज़रीन, हर इंसान में, मैंने कभी पढ़ा था कि हर इंसान में 3 चीज़ें होती हैं, एक फरिश्ता, एक बच्चा और एक जानवर। फ़र्क सिर्फ इन तीनों चीज़ों की मिकदार का होता है। कुछ लोग होते हैं जो नेक लोग होते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, उनमें फरिश्ते की मिकदार ज़्यादा होती है। इस तरह कुछ लोग आपने देखे होंगे कि बुढ़ापे में भी जाके वो अपनी जो छोरी हरकतें नहीं छोड़ते, उनमें बच्चे की मिकदार ज़्यादा होती है। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो जालिम क्रिमिनल होते हैं, जो कराची में भी अक्सर आपने जो दहशतगर्दी के वाक़यात में देखे हैं या दुनिया में कहीं भी, उनमें जानवर की मिकदार ज़्यादा होती है। यानी हर इंसान में जितना भी कोई अच्छा हो उसमें कहीं ना कहीं जानवर होता ज़रूर है, लेकिन उसकी मिकदार कम होती है। इसी तरह बुरे से बुरे इंसान में भी जिसमें जानवर की मिकदार ज़्यादा हो उसमें भी कहीं ना कहीं फरिश्ता मौजूद होता है, सिर्फ फ़र्क मिकदार का आता है। लेकिन आज मैं जिस शख्स की कहानी बयान करने जा रहा हूँ, इस शख्स जो ये शख्स है, इसमें शायद जानवर की मिकदार उस तसव्वुर से कहीं ज़्यादा थी जो हम तसव्वुर कर सकते हैं। सो आज मैं जो है आप लोगों को ये तमाम कहानी बयान करूँगा। पिछले 3 माह के दौरान काफ़ी ख़वातीन मर्डर हुई पाकिस्तान में, जिनकी स्टोरी बनी। अभी हैदराबाद में एक लड़की को उसके शोहर ने कत्ल कर दिया था, रात को मारना शुरू किया और मारता ही चला गया, इवन कि उसकी डेथ हो गई। और उस पर भी अभी सोशल मीडिया पे मुहिम चल रही थी उसको इंसाफ दिलाने की बाबत के। एक नया खौफनाक वाक़या, ऐसा वाक़या हो गया जिसने तमाम दीगर वाक़यात को पीछे छोड़ दिया। बल्कि जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो अभी इस्लामाबाद में ही एक और वाक़या हुआ कि एक गरीब औरत थी,
کسی بندے نے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی، اس کے پاس دودھ پیتا سگنگ چائلڈ تھا، اس بندے نے اس کو مار دیا پہلے، پھر اس عورت کو بھی زخمی، اس عورت نے جب بچے کو بچانے کی کوشش کی تو اس نے کیونکہ اس سے زیادتی کرنا چاہتا تھا، زیادتی کی اس بندے نے، تو اس نے اس عورت کو بھی زخمی کیا اور اب اس عورت کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو عجیب عجیب واقعات پاکستان میں آ رہے ہیں، ہو رہے ہیں۔ اس معاملے کو میں بعد میں ڈسکس کروں گا۔ فی الحال میں آتا ہوں یہ جو نیا معاملہ ہے نور مقدم کا قتل، کہ یہ اصل کہانی کیا ہے۔ پچھلے 3 ماہ کے دوران 3 پاکستان میں لڑکیوں کا قتل ہوا، لیکن ان تمام لڑکیاں جو 3 لڑکیاں تھیں اس میں جو قتل ہوا ان میں 2 لڑکیاں ڈی ایچ اے لاہور میں رہائش پذیر تھی، وہاں ان کا مرڈر ہوا۔ ان تینوں میں کے مرڈر میں 4 مختلف باتیں مشترک تھیں۔ ایک تو یہ تینوں لڑکیاں جو مرڈر ہوئیں، جن پہ میں نے پہلے بھی لیکچر جاری کیے، وہ تینوں ایلیٹ کلاس کی تھیں، برگر فیملی سمجھ لیں آپ، جن کو کہیں آنے جانے کی آزادی تھی۔ بلکہ جو 2 لڑکیاں مرڈر ہوئی ہیں ڈی ایچ اے میں، وہ دونوں ہی اکیلی رہتی تھیں اپنے گھروں میں، مطلب فیملی کے ساتھ نہیں تھیں۔ تینوں لڑکیوں کو کہیں آنے جانے کی بھی آزادی تھی، ان کو گھر کی طرف سے، تینوں کے فرینڈز بھی تھے، تینوں کے ہی جو بوائے فرینڈ سمجھ لیں یا دوست سمجھ لیں، وہ کرمنل ریکارڈ بھی رکھتے تھے، اور تینوں کا مرڈر ہی ان کے جو فرینڈز یا بوائے فرینڈ جو بھی آپ کہہ لیں انہوں نے کیا۔ ان میں تینوں میں ہی یہ چند باتیں مشترک تھیں۔ اب میں آتا ہوں نور مقدم کے قتل کی طرف کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ پہلے نور مقدم کے بارے میں بتا دوں کہ وہ کون تھی۔ نور مقدم کے والد شوکت مقدم یہ نیوی کے سابقہ آفیسر تھے پاکستان میں۔ اس کے بعد یہ سفیر لگے جنوبی کوریا میں، یہ کچھ عرصہ جنوبی کوریا بھی سفیر رہے۔ ان کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ نور مقدم ان کی دوسری بیٹی تھی۔ اب جو جعفر برادر جو دوسری فیملی ہے ظاہر جعفر، اس کے والد کا نام ہے ذاکر جعفر۔ ایک جعفر برادرز بزنس گروپ ہے اور یہ اربوں کھربوں پتی گروپ ہے۔ ان کا بزنس امریکہ، کینیڈا، برطانیہ تک پھیلا ہوا ہے۔ ذاکر جعفر کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں، اور جو بڑا بیٹا ہے اس کا نام ظاہر جعفر ہے۔ یہ وہی مرڈر ہے جس نے جو نور مقدم ہے اس کو بے دردی سے قتل کیا۔ ان دونوں فیملیز کی پرانی آپس میں دوستی ہے، دونوں ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی ہیں، دونوں ہی رچ فیملیز ہیں، دونوں ہی بااثر فیملیز ہیں، تو ان کو آپس میں شروع سے تعلق ہے۔ مطلب یہ جو ظاہر جعفر تھی اور نور مقدم تھا، ان دونوں کا ایک دوسرے گھروں میں بھی ایون کے آنا جانا تھا۔ یہ جو ظاہر جعفر ہے، اس کے بارے میں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یہ نشے کا بھی عادی تھا، اور باقی جیسے زیادہ ایلیٹ کلاس میں جو پارٹیز ہوتی ہیں، نائٹ پارٹیز وغیرہ، وہاں آنا جانا، ہلا گلا، یہ سب چلتا تھا۔ اب جو واقعہ دونوں فیملیز کا آپس میں بڑا اچھا ریلیشن، اب جو واقعہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ 19 نور مقدم گھر سے غائب ہو گئی، اور اس کے بارے میں ان کے گھر والوں کو پریشانی شروع ہوئی۔ انہوں نے جو ہے ایک دوسرے کو، ان کے گھر والوں نے، اس کی والدہ نے، اس کے والد نے فون کیے۔ اس سے پہلے میں ظاہر جعفر کا بتا دوں کہ یہ پیدا بھی امریکہ میں ہوا، اس کی نیشنلٹی بھی امریکہ کی ہے، اور یہ امریکہ میں جب تھا تو اس کے بعد یہ پاکستان میں بھی رہتا تھا۔ تو ان کا جو بزنس کا ہیڈ آفس ہے، یا جو اپنا گھر ہے جو بڑا مین، جو وہ کراچی میں ہے۔ ان کے والد صاحب بھی کراچی، والدہ بھی کراچی رہتی ہیں، لیکن پاکستان میں جو زیادہ امیر لوگ ہیں ان کے گھر کسی ایک شہر میں نہیں ہوتے، اور ان کے گھر جو کوٹھیاں ہوتی ہیں وہ کراچی کے علاوہ لاہور، اسلام آباد وغیرہ بھی ان کی کوٹھیاں ہوتی ہیں۔ سو ان کی ایک کوٹھی جو ہے یعنی کہ پوش علاقے، جو سب سے مہنگا علاقہ ہے، وہاں پر بھی جو تھی ان کی وہاں پہ ہے۔ اب یہ غائب ہو گئی گھر سے نور مقدم۔ اس کے والدہ نے اس کو ڈھونڈنا، تلاش شروع کی، اور انہوں نے جو ہے جو ان کا والد ہے ذاکر جعفر، اس سے بھی رابطہ کیا۔ نور مقدم کے والد نے اپنی بیٹی کا پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے پتہ کروایا ہے، آپ کی بیٹی جو ہے وہ ظاہر جعفر میرے بیٹے کے گھر پہ نہیں ہے، وہ کہیں اور ہوگی۔ حالانکہ اس کا رابطہ تھا اپنے بیٹے کے ساتھ، جو چیز ریکارڈ پہ آئی ہے، فون کالز تھیں، کہ اس کو پتہ تھا کہ بیٹی اس کے پاس ہے، اس کے بیٹے کے ساتھ ہی ہے۔ ان شارٹ یہ وہ والدین جو ہیں رابطہ کرتے رہے۔ بعد میں ان کو نور کی طرف سے خود کال گئی اس کی والدہ کو، اور نور نے بتایا کہ جی وہ لاہور گئی ہوئی ہے فرینڈز کے ساتھ۔ حالانکہ وہ اس وقت ظاہر مقدم کی جو کوٹھی تھی وہ وہاں پر تھی 19 جولائی کو۔
اچھا، اس کے بعد دلچسپ بات یہ ہے کہ 19 کو نور مقدم کی کال ہوتی ہے، اور 19 جولائی کو ہی جو یہ ظاہر جعفر ہے، اس کا اپنے والد سے رابطہ ہوتا ہے۔ 19 جولائی کو اس نے 4 بار والد کو کال کی، اور اس کے بعد 20 جولائی کو اس نے 5 بار اپنے والد کو کال کی۔ یعنی اس کا یہ رابطے میں تھا۔ جس دن وہ قتل ہوئی ہے اس دن 20 جولائی تھی، اور اس دن وہ عید سے ایک دن پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اس دن اس نے 5 بار ملزم نے اپنے والد سے کراچی میں جو تھے ان سے بات کی۔ اور اسی طرح یہ بات بھی اس میں اہم ہے۔ پھر ایک اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈرائیور نے بتائی نور مقدم نے، اس نے کہا کہ 19 تاریخ کو مجھے نور مقدم نے فون کیا، اور اس نے مجھے کہا کہ اسے فوری طور پر 7 لاکھ کی ضرورت ہے، اور وہ لیکن اس کے والدین کو نہ بتایا کہ وہ ظاہر مقدم کے گھر پہ ہے، تو وہ 7 لاکھ لے کر آئے۔ وہ ڈرائیور نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، 7 لاکھ میں کہاں سے کر سکتا ہوں، 3 لاکھ کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا چلو 3 لاکھ لے آؤ۔ وہ 3 لاکھ لے کر اس کے گھر گیا جہاں پر نور مقدم تھی، لیکن نور مقدم نے فون پر اسے کہا کہ وہ نیچے نہیں آ سکتی، تو وہ یہ خان سامہ کو رقم دے دے۔ 3 لاکھ اس نے خان سامہ کو دے دیا، اور یہ رقم بھی اب برآمد ہو چکی ہے اس کیس میں۔ یہ بھی اہم بات ہے کہ اس نے 7 لاکھ روپے کیوں منگوائے تھے، کس لیے منگوائے تھے، اور 3 لاکھ جو، اور اب ایک سوال کا جواب ابھی تک نہیں مل سکا، وہ یہ تھا کہ یہ 2 دن جو نور مقدم ظاہر کے پاس تھی، کیا اس نے اس کو قید کیا ہوا تھا، کڈنیپ کیا ہوا تھا، زبردستی رکھا ہوا تھا اپنے پاس، اور وہ گن پوائنٹ پہ اس سے فون کروائے اس نے، اس کی والدہ کو بھی، اور جو پیسے منگوائے وہ بھی، یا وہ آزادی کے ساتھ وہاں پر تھی اور اس کی 20 جولائی کو اس کے ساتھ جھگڑا ہوا۔ ان شارٹ یہ کہ 20 تاریخ کو تقریباً 4 بجے سے پہلے ان دونوں کا کوئی جھگڑا آپس میں ہوا، اور اس نے جھگڑے سے پہلے جو چیز ریکارڈ پہ آئی ہے، ظاہر جو ہے جعفر، اس نے اپنے والد کو کال کی اور اسے بتایا کہ یہ مجھ سے شادی کے لیے رضامند نہیں ہو رہی، تو میں اسے قتل کرنے لگا ہوں۔ وہاں والد نے بڑا لائٹلی لیا اس بات کو، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اس نے اس کو مارنا شروع کیا، اور نور مقدم، ایک جو ویڈیو بھی آئی ہے وہاں سے، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نور مقدم نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اوپر جو ٹیرس ہے وہاں سے جمپ لگایا، اور وہ نیچے گرنے کے بعد وہ جو گریل تھی اس کے اوپر بھی گری، اس کو چوٹ لگی۔ نیچے گرنے کے بعد وہ گھسٹتی ہوئی گیٹ کی طرف بڑھی، اور وہاں پر 2 لوگ موجود تھے، ایک خان سامہ تھا، ایک چوکیدار تھا، بلکہ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ ظاہر کی بہن بھی اس کوٹھی میں موجود تھی اس وقت۔ بہرحال ایک خان سامہ، ایک چوکیدار موجود تھے، چوکیدار گیٹ کے پاس تھا۔ نور مقدم نے اس سے ریکویسٹ کی کہ وہ گیٹ کھول دے، لیکن اس نے اس ڈر کی وجہ سے، کیونکہ وہ ملازم تھا، مالکوں کی ناراضگی کی وجہ سے اس نے گیٹ شاید نہیں کھولا۔ اسی دوران ظاہر جو تھا وہ جعفر، وہ سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آیا، اور آ کر اس نے اس کو بالوں سے پکڑا، دوبارہ گھسیٹتا ہوا اوپر لے گیا، اور سیڑھیوں میں بھی اس نے اس کے سر کو مارا۔ اس کے بعد اس نے کمرے میں جا کر دروازہ لاک کر دیا۔ یہاں کسی نے بھی اطلاع نہیں دی پولیس کو۔ جو سیکورٹی گارڈ تھا اس نے اس کے والد کو فون کیا، اور تقریباً جب والد نے اس وقت بھی شاید لائٹلی اس بات کو لیا، بعد میں کچھ 7 بجے سے قبل والد نے فون کیا۔ ایک بحالی ادارہ ہے تھراپی سینٹر وہاں پہ بنا ہوا ہے، جو خاص، ویسے تو تھراپی سینٹر ہے جو نشے کے عادی لوگ ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے وغیرہ کے لیے، لیکن خاص طور پہ ہائی آئیلیٹ کلاس میں جب یہ ڈانس پارٹیوں میں جاتے ہیں تو شراب وغیرہ جب پی ہوتی ہے، تو پھر وہ جو اس میں جب کوئی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو ان کو ریکور کرنے کے لیے یہ ادارہ بنا۔ وہاں جب فون کیا تو انہوں نے ان کو بتایا کہ وہاں کوئی مسئلہ ہے اور بیٹا جو ہے کسی کو مار رہا ہے یا کوئی ایسی بات کی، تو وہ انہوں نے ٹیم بھیجی، کیونکہ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ وہاں حالات ایسے ہو چکے ہوں گے۔ تقریباً 7 بجے کے قریب وہ ٹیم وہاں پہنچی ہے، اور جب ٹیم وہاں پہنچی اس کے تقریباً 5 رکن تھے، اور وہ جب اندر داخل ہوئے، پہلے تو ان کو بھی روکا گیا، وہ جب اندر داخل ہوئے تو یہ جو ظاہر جعفر تھا یہ دروازہ نہیں کھول رہا تھا کمرے کا، اس کو کہا کہ دروازہ کھولے، نہیں کھولا۔ تب یہ جو ان کا ہیڈ تھا، امجد نامی شخص تھا اسی ٹیم کا، اس نے سیڑھی لگا کر وہ چھت پہ گیا، اور اس نے جا کر جب اس نے ونڈو وغیرہ توڑی یا کھولی تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ ایسا خوفناک منظر، مطلب تصور نہیں تھا ان کے کسی کے ذہن میں۔ اندر خون ہی خون نظر آیا اس کو، اور ایک گردن جو کٹی ہوئی وہ ایک طرف پڑی تھی، اور باقی دھڑ جو تھا وہ دوسری طرف پڑا تھا۔ ایسا خوفناک منظر جو اس نے دیکھا، اس نے فوری نیچے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اوپر آئیں، لیکن اسی دوران ملزم جو ظاہر جعفر تھا اس نے اس کے اوپر پسٹل سے وار کیا، لیکن وہ گولی پھنس گئی۔ اس کے بعد اس نے اسی وقت اسی چھری سے یا چاقو جو بھی تھا اس نے اس امجد نامی بندے پہ وار کیا۔
تیزی سے اور جو اس کے جو جگر میں لگا، لیکن اس نے پھر بھی ہمت کی اور اس نے اس کو پکڑ کے نیچے گرایا، اور وہ باقی لوگ بھی آ گئے اور انہوں نے اس کو پکڑ کے وہاں باندھ دیا۔ یہ تصویر جو تھی یہ وائرل ہو گئی تھی ان دنوں، اور وہ یہ تاثر دیا گیا سوشل میڈیا پہ کہ شاید پولیس والوں نے اس کو باندھ کر اس زمین پہ لٹایا ہوا ہے، حالانکہ یہ تصویر وہیں کی تھی۔ یہاں تک بھی پولیس کو نہیں بلایا گیا۔ کسی ہمسائے نے تب یہ جب سارا منظر دیکھ رہا تھا اس نے فون کیا پولیس کو، تو پولیس پہنچی۔ آگے پولیس کے بھی ہوش اڑنے والی صورتحال تھی۔ ظاہر ہے وقوع پولیس روز دیکھتی ہے، لیکن اس طرح کی خوفناک صورتحال کہ کمرے میں جاتے ہیں اور وہاں گردن کٹی ہوئی ہے، جسم ایک طرف پڑا ہے، پورا کمرہ لہو لہان، ایک آدمی جو ہے زمین پہ پڑا ہے اس کے ہاتھ پاؤں بدے ہوئے ہیں، تو ایک بڑا خوفناک منظر تھا، خاص طور پہ ان والدین کے لیے بھی جن کو اطلاع دے دی گئی تھی۔ وہ نور مقدم کے جو والدین وہاں آئے ہیں، تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے ان والدین کی تکلیف کا یا ان کی جو اس وقت جو حالت ہوگی۔ اور اس لڑکی کا بھی اندازہ کریں جس کو 3 گھنٹے تک 3 گھنٹے سے زیادہ تک وہ مسلسل تشدد کا نشانہ بناتا رہا۔ پوسٹ مارٹم جو رپورٹ آئی اس میں اس کے جسم پر کئی چاقوؤں کے جو زخم تھے، آہستہ آہستہ اس نے اس کو مارا، اور اس کے بعد گلا کاٹنا عام چاقو سے اتنا آسان کام نہیں ہوتا، پورے کا پورا گلا کاٹ کے الگ کر دیا اس نے۔ ایک ہوتی ہے آری وغیرہ یا کس طرح کی چیز، اس سے تو چلو پھر بھی ممکن ہے، تو ٹائم لگتا ہے۔ مطلب آپ اس شفاقیت کا اندازہ کر لیں کہ کس شفاقیت سے اس نے اس کا گلا کاٹا ہوگا اور کتنی دیر میں کاٹا ہوگا، اور جو منظر ہوگا اس لڑکی نے کیسے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہوگی، کیسے وہ سسکی ہوگی، کیسے تڑپی ہوگی۔ اگر آپ اس منظر کو سوچیں تو آپ کے رونگٹے اسی منظر کو دیکھ کے ہی آپ کو شوق ہوگا کہ کیا وہاں وہ 3 گھنٹے اس نے والدین کو پکارا ہوگا، ایون کہ اس نے کال کرنے کی بھی کوشش کی دوستوں کو، اس نے ویڈیو کال کرنے کی بھی کوشش کی، آپ کے سامنے اس نے جمپ لگایا، اوپر سے نیچے آ کے گری ہے، شدید وہاں بھی زخمی ہوئی ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہ قتل ہو گئی، اور وہ اپنی شدید کوششوں کے باوجود وہ قتل ہو گئی۔ اب اس میں مختلف پہلو ہیں جو میں آج آپ سے ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ملزم کا جو اعتراف جرم پولیس کے سامنے کر چکا ہے، اور یہ بات جسمانی ریمانڈ کے دوران پولیس نے بتائی، لیکن ملزم کا پولیس کے سامنے جو اعتراف جرم ہوتا ہے اس کی اتنی لیگل ویلیو نہیں ہوتی۔ کیوں کہ پولیس یہ بیان اس کا 164 کا ہونا چاہیے، مجسٹریٹ کے پاس ہونا چاہیے، جہاں پر مجسٹریٹ جو بیان لکھے گا اس کی اعتراف جرم کی پھر بھی ویلیو ہوتی ہے، لیکن پولیس کے پاس جو ہے نا ایک ویک پیس آف ایویڈنس سے کہا جاتا ہے کہ اگر بیان تسلیمی بھی ہو، اعتراف جرم اور دیگر شہادتوں سے بھی ثابت ہوتا ہو، تب ملزم کو سزا ہو سکتی ہے۔ باقی ملزم خلاف میری نظر میں مضبوط ایویڈنس موجود ہے، وہ چاقو سے برآمد ہو چکا، موبائل کا برآمد ہو چکا، پسٹل برآمد ہو چکا، اور موقع سے وہ پکڑا گیا، اس کو باندھا جو گیا تھا، اور اس کے علاوہ اعتراف جرم بھی وہ کر چکا ہے۔ تو یہ 164 کا بیان ہونا ملزم کو پھر بھی ضروری ہے اگر اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے۔ اب ایک اور بات، ملزم نے جو بیان دیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، وہ یہ بیان دے رہا ہے کہ اس نے یہ بیان دیا کہ میں امریکی شہری ہوں، لہٰذا مجھ پر پاکستان کا جو قانون ہے وہ لاگو نہیں ہوتا۔ کیا ملزم کی یہ بات درست ہے؟ اب میں اس بات پہ آپ کے آؤں گا، اور اس نے کیوں یہ موقف لے رہا ہے۔ یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملزم نے یہ سارا پلان کیا مرڈر سے کچھ دن پہلے سے۔ اس نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ اگر میں کسی کو قتل کر دوں تو میں چونکہ امریکی شہری ہوں اس لیے میں بچ جاؤں گا، مجھ پر کوئی جو ہے مجھے سزا نہیں ہو سکتی۔ اچھا وہ یہ کیوں کہہ رہا تھا؟ پہلے تو میں قانون بتا دوں، کوئی شخص کسی بھی ملک کا ہو، پاکستان میں جب وہ کوئی جرم کرے گا وہ اس کا رسپانسبل ہوگا۔ ہاں سفارتکار کو استثنا حاصل ہے جنیوا کنونشن کے تحت، لیکن کسی اور شخص کو حاصل نہیں ہے۔ آپ کسی بھی کنٹری میں ہوں، آپ وہاں کے قوانین آپ تابع ہوتے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ جو قوانین اس ملک کے ہوتے ہیں ان کو ہی آپ جو ہے آپ نے ماننا ہوتا ہے، اور آپ کو سزا ان کے تحت ہوتی ہے۔ لہذا ملزم کا یہ موقف کہ میں امریکی شہری ہوں، پاکستانی قانون لاگو نہیں ہوتا، یہ بات غلط ہے۔ لیکن میں بتاؤں کہ ہمارے ملک کی ہمارے سابقہ شرمناک ہسٹری رہی ہے۔ پہلے آپ ریمنڈ ڈیوس کیس کو دیکھ لیں، اس میں وہ مکمل سفارتکار نہیں تھا، ایک ملازم تھا، لیکن اس کو سفارتکار ظاہر کر کے امریکہ یہاں سے لے گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا اس کی بیوی ایک تھی، اس نے جو مقتول تھا اس کی بیوی تھی، اس نے خودکشی کی تھی، اس کو نظر آ گیا تھا کہ یہ چھوڑ دیں گے ملزم کو، اور الٹیمیٹلی اس عورت نے خودکشی کر لی تھی، وہ مر گئی تھی، اور بعد میں ہم نے ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑ دیا تھا۔ لیکن اس کو بھی چھوڑ دیں، وہ تو چلو سفارتکار تھا نہیں تھا یہ کوئی ایشو ہے،
لیکن آپ کو میں ایک اور حوالہ دینا چاہتا ہوں، جس ایسے حوالوں کی بنا پہ ملزم نے یہ جرت کی ہے، وہ بتاتا ہوں میں آپ کو کہانی، چھوٹی سی مختصر بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، ایک پاکستانی نژاد برطانوی شہری پاکستان آیا، وہ اس کے بعد برطانیہ کی شہرت تھی۔ وہ جب ٹیکسی میں بیٹھا تو کسی بات اس کی تلخی ہوئی، اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو قتل کر دیا۔ غریب لوگ تھے، وہ پرچہ ہوا، FIR ہوئی، اس کو سزائے موت ہوئی، قاتل کو، جو برطانوی شہری تھا، پاکستانی نژاد تھا۔ سزائے موت کے بعد اپیل کی، وہ بھی خارج، ہائی کورٹ گیا، وہاں بھی خارج، اور اس کے بعد سپریم کورٹ گیا، وہاں بھی اس کی سزائے موت برقرار رہی۔ لیکن برطانیہ کی طرف سے پاکستانی حکومت پر دباؤ آیا، یہ مشرف زور کی بات ہے کہ یہ ہمارا شہری ہے، اس کو سزائے موت نہیں ہونی چاہیے۔ اس دباؤ کی بنا پر حکومت نے گھٹنے ٹیکے اور اس مقتول کی پارٹی سے رابطہ کیا، اور اس کو انہوں نے آفر کی کہ آپ کو ہم 5 کروڑ تک دے دیتے ہیں اور آپ ان کو معاف کر دیں، 5 کروڑ کی رقم آپ کو دے دیتے ہیں۔ لیکن اس فیملی نے، غریب فیملی تھی حالانکہ، انہوں نے 5 کروڑ لینے سے بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کو سزائے موت ہی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اس وقت کے وزیر اعلیٰ ان کے خود گھر گئے اور انہوں نے آفر کی ان کو کہ میں آپ کو 50 کروڑ تک کی آفر کر رہا ہوں حکومت کی طرف سے، کہ آپ، ہماری یہ مشکل ہے، ہمیں پریشر ہے ہماری گورنمنٹ پہ، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن انہوں نے اس پر بھی وہ ایگری نہیں ہوئی، انہوں نے کہا نہیں، اس کو سزائے موت ہی ہونی چاہیے۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ راتوں رات ایک درخواست دی جاتی ہے صدر مملکت کو جو اس وقت تھے، اور انہوں نے وہ درخواست ملزم کی معافی کی منظور کی، جو مجرم تھا اس وقت، جو برطانوی شہری تھا، اور راتوں رات اس برطانوی شہری کو جیل سے نکال کے برطانیہ پہنچا دیا گیا۔ معذرت کے ساتھ ہماری شرمناک ہسٹری ہے ایسے کیسز میں۔ ایسے نہیں وہ بول رہا کہ میں امریکی شہری ہوں، مجھ پہ نہیں لاگو ہوتا، اس کو پتا ہے کہ ہمارے بندے باہر کے ملک مار دیے جاتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، لیکن یورپ کا بندہ کسی ملک میں، وہ اس کی پیروی کرتے، اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ اب بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ جو سفارت خانہ ہے امریکی، انہوں نے ملاقات کی ہے اس سے بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کل کو یہ ایشوز آئیں، لیکن یہ مرڈر اتنا بڑا مرڈر ہے کہ اس میں حکومت بھی پریشر میں ہے۔ پوری جو ہماری جو پاکستان ہے وہ ہل گیا اس واقعے سے، اس خوفناک واقعے سے۔ قتل ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس بہیمانہ طریقے سے قتل کرنا کہ آپ 3 گھنٹے تشدد کرتے رہیں، پھر آپ اس کو ذبح کریں اور پھر اس کی گوری گردن کاٹ دیں، تو یہ ایک خوفناک صورتحال دیکھ کے معلوم ہوتی ہے۔ ایک اور اہم بات، کیا اس پر دہشت گردی کی دفعہ لگ سکتی ہے؟ کیا یہ کیس دہشت گردی عدالت میں جا سکتا ہے؟ یہ ایک انٹرسٹنگ کوشچن ہے۔ 2 باتیں ہوتی ہیں دہشت گردی میں جانے کے لیے، کیس کے لیے۔ ایک یہ ہوتی ہے کہ واقعہ ایسا ہو جس سے عام عوام میں خوف پھیلے، عام عوام میں دہشت پھیلے۔ دوسری بات ہوتی ہے کہ وہ جو دہشت گردی ہو وہ سلیکٹڈ نہ ہو، مطلب آپ کا پرسنل ایشو نہ ہو، اس میں آپ نے کسی کو سلیکٹڈ دہشت گردی نہ ہو، آپ نے کسی کو ٹارگٹ نہ کیا ہو۔ اب اس کیس میں ایک بات تو مکمل ہے، دہشت گردی نو ڈاؤٹ پھیلی ہے، آج اسلام آباد ڈرا ہوا ہے، آج پاکستان ڈرا ہوا ہے۔ لیکن دوسری بات جو ہے وہ اس میں پوری نہیں اترتی کہ اس سے یہ ایک سلیکٹڈ ایشو تھا، اس کا پرسنل ایشو تھا، اس نے ذاتی رنجش میں قتل کیا۔ تو یہ وہ نہیں ہے کہ اس سے وہ دشمنی کوئی نہیں تھی، اور وہ اس لیے یہ ایک ڈیبیٹ ہوگی اس پر، یہ ایک اہم ایشو ہوگا اور جو آگے چل کے ڈسکس ہو سکتا ہے۔ اب ایک اور بات میں بتانا چاہوں گا، کیا ملزم کے والدین اور وہ سیکیورٹی گارڈ، ان دونوں کو سزا ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملزم کے والد نے، جو لڑکی کا والد ہے، اس نے کہا تھا کہ جی مجھے وہ آپ کی بیٹی میرے بیٹے کے پاس نہیں ہے، حالانکہ اس کا فون پہ رابطہ تھا۔ 19 تاریخ کو 4 بار اس کا رابطہ بیٹے سے ہوا، اور 20 تاریخ کو جب وہ مرڈر ہوئی ہے 5 بار رابطہ ہوا، لیکن اس نے سب چیزوں کو لائٹلی لیا۔ پھر 4 بجے جب وہ اس کو گھسیٹتا وہ اوپر لے کر گیا، اگر اس وقت بھی بحالی مرکز کو فون کر دیا جاتا تو وہ آ سکتے تھے۔ دوسری بات یہ تھی، سب سے پہلے فون پولیس کو ہونا چاہیے تھا۔ جیسے اس کے والد کو اطلاع ملی تھی، وہ فون کرتا پولیس کو، پولیس موقع پہ آتی تو لڑکی کی جان بچ سکتی تھی۔ 4 بجے اس نے جمپ لگایا تھا، 4 بجے گھسیٹتا وہ اس کو اوپر لے کر گیا، بند کیا۔ اس کے بعد 7 بجے کے قریب اس کو بحالی مرکز کو فون کیا، جنہوں نے ٹیم بھیجی، لیکن جب وہ پہنچے تو اس وقت اس کا قتل ہو چکا تھا۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ 7 بجے تک بھی پولیس کو کس نے اطلاع نہیں دی تھی۔ پولیس کو اطلاع نہ اس کے والد نے دی، نہ وہ بحالی مرکز کے لوگوں نے دی، نہ سیکیورٹی گارڈ نے دی۔ اس لیے اگر کوئی بندہ کوئی جرم ڈائریکٹ نہیں بھی کرتا، لیکن وہ اس جرم کو روکنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے اور وہ جان بوجھ کے نہیں روکتا، تو وہ سہولت کار تصور ہوگا۔ جہاں تک گارڈ کا تعلق ہے، ڈیفینیٹلی وہ اس کو سزا ہو سکتی ہے۔
فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے، معاملہ وہاں جائے گا، لیکن کیوں؟ اس کے پاس گن تھی، وہ یہ وقوع ہونے سے روک سکتا تھا۔ نور مقدم نے اس سے ریکویسٹ کیا کہ روئی پیٹی کہ مجھے گیٹ کھول دو، مجھے جانا دو، لیکن اس نے گیٹ نہیں کھولا۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ روک سکتا تھا یہ سب کچھ، اس کے بعد گن بھی تھی، وہ روکنے کی صلاحیت دیکھ لو۔ ایک بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی ان کے پاس گن تھی، پسٹل تھا ملزم کے پاس یا پھر چھری تھی، اس لیے ڈر کے ہمارے پاس نہیں گیا، تو لیکن یہ گارڈ روک سکتا تھا، نہیں روکا اس نے۔ ایک پہلو تو یہ ہو گیا، لیکن دوسرا پہلو ایک اور بھی ہے کہ یہ ملازم جو لوگ ہوتے ہیں یہ اتنی ہائی فیملی تھی، اتنے امیر لوگ ہیں، اربوں خربوں پتی لوگ ہیں، وہاں ان کی اوقات کیا؟ تو یہ اپنے مالکوں کے خلاف جانا یا کچھ ایسا کرنا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہوتے۔ تو یہ خیر ساری چیزیں کورٹ کے سامنے آئیں گی، کورٹ دیکھے گی کہ کیا اس میں کورٹ نے جو فیصلہ ہوگا وہ جو بھی ہوگا۔ یہ ساری جو صورتحال تھی جو میں نے آپ کو بتائی، ایک چیز میں صرف بتانا چاہوں گا۔ اب ایک شعر ہے علامہ اقبال کا شاید کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ سو یہ جو لوگ ڈیفینڈ کرتے ہیں نا کہ جو لڑکیوں کو گھر سے جانے کی آزادی ہے، راتیں باہر رہنے کی آزادی ہے، ان کو سوچنا ہوگا اس ملک۔ دیکھیں آپ اچھے ہوں گے، لڑکی کی نیت بھی اچھی ہو سکتی ہے، لیکن آگے جانور موجود ہیں۔ یہ ایک نہیں تیسرا مرڈر ہے 3 ماہ میں، اور ایک ہی خاص حالات میں 3 مرڈر ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ کو سوچنا ہوگا کہ کوئی لمٹ کوئی نہ کوئی بنانی ہوگی۔ کیوں کہ یہاں پر آپ اچھے ہوں، آپ ٹھیک بھی ہوں گے، لیکن لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ کرمنل مائنڈ لوگوں سے رابطے مت رکھے کوئی بھی شخص جس کا کرمنل ریکارڈ ہو، جس پہ آلریڈی پرچے ہوں۔ 3 کو جو میں نے بتائے ہیں بوائے فرینڈ جو لڑکے تھے، ان کے آلریڈی پرچے ان کے اوپر تھے۔ دیکھیں بیٹسمین کب آؤٹ ہوتا ہے؟ جب اپنی وکٹ سے باہر نکل کے شاٹ مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ آؤٹ تو وہ اپنی کریز کے ریک میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن تب اس کے آؤٹ ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں، لیکن جب وکٹ سے باہر نکل آئے گا تب اس کے آؤٹ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ سو کوشش مرنا تو سب نے ہے، کسی نے کسی طرح مرنا ہے، کسی نے کس طرح مرنا ہے لکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو واقعات مسلسل آ رہے ہیں کچھ اپنی بھی احتیاط کر لیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ میری جو ویب سائٹ ہے اور میرے جو واٹس ایپ نمبر ہے 033361 پر جا کر پھر مشورہ کر سکتے ہیں۔ آپ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں، اس کا بہت شکریہ۔